नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु व आखिरु व ज़ाहिरु व बातिनु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी आज हमने अपनी सूरह इब्राहीम जो है उसको स्टार्ट करना है और वो हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं और बाकी जो आप लोगों का होमवर्क और कुछ बातें जो हमारी लास्ट उसकी रह गई हैं उसके बाद फिर हम जो थोड़ा सूरह इब्राहीम पढ़ के उसके बाद डिस्कस करते हैं। जी तिलावत में लगाती हूँ। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूरि बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। अल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد। अच्छा जी, सूरह इब्राहीम हमने जो है वो आज अपनी इंशा ताला शुरू करनी है और इसका जो है ये जैसे अंबिया के नामों के ऊपर कुछ सूरतें हैं ना हमारी सूरह मोहम्मद, सूरह नूह, पहले हमने पढ़ी है सूरह यूनुस, तो अब उसी तरह हज़रत इब्राहीम के नाम पे है और इसमें हज़रत इब्राहीम का ज़िक्र भी आएगा। जो इसका स्टाइल है वो वार्निंग का है, अंज़ार का और शान नज़ूल इसका ये है कि मक्का के आखिरी दौर में ये नाज़िल हुई थी तकरीबन ये 11 से 13 नबी के बीच में इसका जो है वो टाइम पीरियड है। जो सब टॉपिक्स इसमें डिस्कस हुए हैं वो है शुक्र और नाशुक्री का तकाबुल कि क्या होता है शुक्र और नाशुक्री और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इसमें दुआएँ हैं और एक इसमें जो है वो कलमा तैयबा का जो है वो सबक क्या होते हैं वो हमें इसके अंदर पता चलेंगे। वो बहुत अच्छा खूबसूरती से इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कलमा तैयबा और फिर 4th इसके अंदर कंपेयर एंड कंट्रास्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस के, ठीक है? अब सूरह रात जो है वो एंड हुई थी हमारी किताब और रसूल के ऊपर और इसी तरह सूरह इब्राहीम जो है इसका आगाज़ भी किताब और रसूल से ही हो रहा है। और अगर हम टॉपिक्स देखे जाएँ जो इसके अंदर डिस्कस हुए हैं वो तौहीद का ज़िक्र जो था वो सूरह राद में था और इसमें जो है वो सब्र और शुक्र का ज़िक्र है कि सब्र और शुक्र जो है वो एक ऐसा रास्ता है जो तौहीद तक पहुँचने का ज़रिया है। तो ये इनकी कंटिन्यूटी और जो इनका आपस में है वो रब्त वो इसका ज़िक्र है। तो अच्छा जी, अब सबसे पहले जैसे हम स्टार्ट करते हैं कि अलिफ लाम रा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया नंबर 1 है। ये एक किताब है जिसको हमने तुम्हारी तरफ नाज़िल किया है, ताकि तुम लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाओ। इनके रब की तौफीक से उस खुदा के रस्ते पर जो ज़बरदस्त और अपनी ज़ात में आप महमूद है। अच्छा जी, अब इसमें हमने क्या पढ़ा वही अलिफ लाम ra जो हरूफ मुक़त्तआत हैं और ज़िक्र फिर किताब का है और रसूल का कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किताब हमने आपकी तरफ नाज़िल कर दी है और इसका क्या मकसद बताया गया कि लितुख़रिजन नासी मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। ये ज़ुलुमात क्या होते हैं? तारीकी से इलन नूर, नूर की तरफ लाएँ। तुख़रिजुन नास लोगों को निकाल कर लेकर आएँ। तुख़रिज होता है ना निकलना, तो निकाल कर लेकर आएँ अंधेरे से रोशनी की तरफ कि जो इस किताब को ऊपर अमल करेगा और इसके ऊपर इसको पढ़ेगा, अपनी ज़िंदगियों में शामिल करेगा, तो वो जो है अंधेरों से रोशनी की तरफ आ जाएगा। बिइज़्नि रब्बिहिम लेकिन सिर्फ़ अपने रब की तौफ़ीक से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको तौफ़ीक ना दे, उसको ये रोशनी नहीं मिल सकती। ये जो हिदायत की रोशनी होती है, सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक से मिलती है। और इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद के जो ज़बरदस्त है और अपनी ज़ात में आप महमूद है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र है। और उसकी जो है वो इसके अंदर शान बताई गई है और बहुत ही हमारी किताब जो है ना वो प्रैक्टिकल है। ये इसमें देखिए ना स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ जो है वो आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता आपके अंदर सरायत करती है। ऐसे नहीं एक दिन एक हुक्म आया और अगले दिन आप जो है वो उन तमाम शरीयत के अहकामात पे अमल करना शुरू कर देंगे। हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना वो धीरे-धीरे, आहिस्ता-आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप
یہ جو سارے لاز ہیں نا، ہم نے اس کا بھی پڑھا تھا کہ یہ اس طرح کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طریقہ کار ہے کہ دھیرے دھیرے ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی ہے. جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب سورج جو ہے وہ نکلتا ہے تو وہ پھوٹتی ہے تو کیسے آہستہ 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 روشنی ہوتی ہے اور پھر ایک دم پورا سورج نکل آتا ہے سلولی اینڈ اسٹڈیلی. اور ایسے ہی شام بھی ڈھلتی ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے جو لائٹ بلبز لگے ہوتے ہیں، اندھیرے کا والا کمرہ ہوتا ہے، آتے ہیں جیسے ہی ہم لائٹ آن کرتے ہیں پوری روشنی ہو جاتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے نا یہ اس طرح ہے کہ سلولی اینڈ اسٹڈیلی یہ چیز ہوگا. اسی طرح ہم بھی جب قرآن سلولی اینڈ اسٹڈیلی پڑھتے ہیں تو آہستہ 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 ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے چینج آتا رہے گا. اور جنریشنز آفٹر جنریشنز یہ چینج آئے گا. آپ دیکھیں پہلے جو لوگ قرآن ہم پڑھ رہے تھے پہلے اور حالات تھے، اب زیادہ لوگ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں ایز کمپیئر ٹو. دیکھیں نا ہمارے پہ تو اب زوال ہے نا اس وقت مسلمانوں پہ. جب مسلمانوں کی شان تھی وہ تو ایک اور وقت تھا جب مسلمان جو تھے وہ سب پہ رول کر رہے تھے. اور پھر کیا ہوا جب انہوں نے اپنا قرآن اور حدیث کا رستہ چھوڑا تو پھر کس طرح ان کے اوپر جو ہے نا زوال آیا. اور اس زوال میں کیا ہوا، جو عباسیوں کے اوپر جب منگولیوں نے جو ہے وہ حملہ کر دیا تھا تو پھر ان کے خلیفہ کو پکڑ کے انہوں نے منگولوں نے باقاعدہ سونے اور چاندی کے ساتھ بند کر دیا تھا اور کہا کہ یہی کچھ کھانا پینا نہیں کہا یہی کھا لو پی لو. تو کیا پھر سونا چاندی کھا سکتے ہیں؟ تو جب قرآن کے رستے سے ہٹ گئے تھے تو کیسے آہستہ آہستہ جو تھا وہ ان سے حکومت چھین لی گئی. اور پھر یہ ہے کہ اب جو ہے جو ہمارا زوال ہے تو انشاءاللہ آہستہ 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 اس میں ہم امپروومنٹ بھی دیکھ رہے ہیں جو آئے گی. جو ہم نے وہ بات آگے پہنچانی ہے جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کریں گے اور جو آپ کی ڈیوٹی ہے وہ آپ کریں گے. تو اس سے آپ آگے بات پہنچائیں گے تو سلولی اینڈ اسٹڈیلی ان شاء اللہ تعالیٰ بات پھیل جائے گی. اور جو ہدایت ہے تبھی آئے گی جب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ مانیں گے. یہ جو نور ہے باذن اللہ اس اللہ کی توفیق سے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اب یہ کیا ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتی ہے. اب جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، شراب کا حکم جو تھا وہ آہستہ آہستہ ہوا. ٹھیک ہے، ایک دم سے نہیں آیا. اور ایون دیکھیں ہم نے کچھ ایسے مفتی ہوتے ہیں نا جو فتویٰ ہم نے دیکھا تھوڑا اگینسٹ دے دیتے ہیں. جیسے بادشاہ اکبر کے لیے وہ فتویٰ دے دیا تھا کہ دین الہی بنا لیں. ٹھیک ہے، وہ ابو فضل اور فیضی جو تھے وہ تو بہت بڑے تھے نا، پڑھے لکھے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ فتویٰ بھی حکومت کے مطابق کچھ لوگ دینے لگ جاتے ہیں. تو وہ پھر جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اگینسٹ جاتے ہیں تو پھر زوال آئے گا. اور جب قرآن کو حدیث کو پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ہماری واپسی ہو جائے گی. آیا نمبر 2 ہے اور زمینوں اور آسمان کی ساری موجودات کا مالک ہے اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کر دیا کہ وہ تو ہر چیز کا جو ہے بنانے والا ہے اور سخت تباہ کن سزا ہے کن کن لوگوں کے لیے جو حق کو ماننے والے نہیں ہیں ان کے لیے. اور پھر آیا 3 ہے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. کیسے لوگوں کے لیے اب سزا ہے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے رستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ رستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے. یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اب یہ کیا ہے، یہ اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایک تو دنیا کی زندگی کو جو ترجیح دے رہے ہیں. اب اگر ہم اپنا سوچ کا معیار یہ رکھیں کہ ہم جو کچھ اس دنیا میں کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملنا ہے، یا جو ہم اعمال اکٹھے کر رہے ہیں وہ ہم نے آخرت کے لیے، فوکس ہمارا آخرت کی دنیا ہونا چاہیے. یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں یہ سب ہیں، ان کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے ہم نے آخرت پہ فوکس کرنا ہے. اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے جو ہے وہ پھر کامیابی انہی لوگوں کے لیے جو ہم اپنا فوکس اگر آخرت پر رکھیں گے تو. اور پھر یہ کہا ہے کہ ایسے لوگ جو نہ صرف خود ٹیڑھی راہ چلتے ہیں دوسروں کو بھی ٹیڑھی راہ کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں اس کی خواہشات کے مطابق ہو جائے. اب جیسے ہم اگر کوئی چیز اسلام کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں تو لوگوں سے ہم ارد گرد کیا نارملی باتیں سننے کو ملتی ہیں، اتنی انکریجنگ باتیں سننے کو کئی دفعہ نہیں ملتی نا. تو ہمیں نہ صرف انکریج کرنا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں یا اسلام کو فالو کرتے ہیں، بلکہ اس کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ پھیلانا بھی ہے. آیا 4 میں آیا ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کے بات سمجھائے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. وہ بالا دست اور حکیم ہے. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بتایا کہ ان کو پیغام دینے کے لیے عربوں کے پاس بھیجا. اب عربوں کے اوپر جو ہے ذمہ داری کہ ان کی زبان میں یہ آیا ہے. ٹھیک ہے نا، ہماری زبان میں تو نہیں آیا. ہمیں تو جب
ہم قرآن پڑھتے ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دگنا ثواب ہوگا ہمیں، 2 درجے کا ثواب، کیونکہ ہماری ایفرٹ زیادہ ہے الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انصاف کیا نا کہ ہمیں جو ہے دگنا ثواب ہے۔ اسی طرح رسپانسبلٹی جو عربوں کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا انہی کی لینگویج میں، تو عربوں پہ رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے، ہمارے پہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے بھی جو ہے وہ قرآن کو جو ہے وہ آگے پھیلانا ہے، لیکن عربوں کی رسپانسبلٹی صرف یہ نہیں ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہم سے ڈبل ہے کہ انہوں نے اسلام کو پریزرو کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کرانا ہے اور اس کو عام لوگوں تک آگے بھی پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی لینگویج کے کیسے ترجمے ہوں گے، کیا ہوگا، کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، یہ سب جو ہے ان کے اوپر آتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اب دیکھیے جتنی بھی ہم پرانے قصے پڑھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے، اور جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں وہ ہدایت پہ چلے جاتے ہیں۔ اب یہ آتا ہے کہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ تو اس میں ہم لاسٹ ٹائم بھی میں ذکر کر رہی تھی کہ میں نے آپ سے تقدیر کا ذکر کرنا تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اسی جگہ پر بھی ہم اس کو چلے سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا سورہ رات کے اندر جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ ایک تو ہوتی ہے جی اجلن کتاب، تو اجلن کتاب جو تھی یہ ہم نے پڑھی تھی سورہ رات کی آیت 38 میں، جس کے بارے میں تھا کہ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے جو نبی آتے تھے اور جن کے اوپر کتابیں آئیں وہ اس دور کے لیے تھی، تو کئی دفعہ بہت سی شریعت کے احکامات ہیں جو ان کتابوں میں تھے اور پھر بعد میں منسوخ ہو گئے، اور اسی طرح جو اب نئی جب شریعت آ جاتی ہے تو نیو ایڈیشن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو الکتاب ہے نا وہ ہوتی ہے بک آف ڈیڈز، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ اب تقدیر کا مسئلہ جو ہے نا اس میں وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے معلق یعنی کہ سسپینڈڈ ہوتا ہے، جیسے کہ جس میں کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہونا ہے، کسی کے اوپر کوئی مشکل آنی ہے، کوئی تکلیف آنی ہے، تو وہ اس کے ساتھ کنڈیشن لکھی ہوتی ہے کہ اگر یہ انسان فار ایگزامپل کہہ دیں کہ اگر یہ انسان صدقہ کرے گا تو یہ مصیبت اس سے ٹل جائے گی، اور اگر صدقہ نہیں کرے گا تو اب ہمیں اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک پیٹ میں مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ تو اب وہ تقدیر ان کی کیا تھی؟ معلق تھی کہ اگر وہ تسبیح کریں گے تو وہ اس مشکل سے باہر نکل آئیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو نہیں نکلیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ دعائیں مانگنا، تسبیحاں کرنا، اس سے تقدیر چینج ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی نہیں چینج کر سکتا، کوئی نہیں چیز بدل سکتی۔ تو اب ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم دعا کریں، صدقہ کریں، تسبیح کریں، استغفار کریں، یہ ہم نے کرنا ہے۔ اس سے ہماری بہت سی چیزیں جو ہیں تقدیر میں وہ چینج ہوتی ہیں۔ اس میں ہے جسے اللہ چاہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حساب سے وہ لکھا ہوتا ہے۔ اچھا پھر یہ جیسے نا جسے اللہ چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اب ایک تقدیر وہ ہوتی ہے مبروم۔ مبروم کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے جو سٹیگننٹ ہو، یعنی جو چینج نہیں ہوتی، جو پختہ ہوتی ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ اور کسی کے پاس نہیں۔ جو معلق والا ہوتا ہے وہ فرشتوں کے پاس ہوتا ہے، جو چینج ہو سکتی ہے، جو چینج نہیں ہو سکتی کہ یہ ایسے ہوگا ہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان تسبیح بھی کرے، سب کچھ کرے، اللہ کی عبادت بھی کرے، پھر بھی اس پہ آزمائش آئے گی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو جتنے بھی تم معجزے دکھا دو یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کبھی بھی نہیں سدھریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ کون انسان لائے گا اور کون انسان نہیں لائے گا۔ تو یہ ایک اٹل جو تقدیر کا علم ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے، اور یہ لوح محفوظ میں ہوتا ہے، اور اس کو بولتے ہیں الکتاب، جو ہم نے سورہ رات میں پڑھی تھی، اور وہی چیز ہم نے یہاں پر بھی پڑھ لی۔ اب آیا 5 ہے، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی ملا، اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ اب اس میں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا، ٹھیک ہے؟ کہ ذکر کیا آیا کہ ہم نے پہلے اپنی ساری نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دی، ان کو عصا بھی دیا، ان کو چمک جو ہے وہ ید بیضا بھی دیا، ٹھیک ہے؟ اور حکم دیا کہ قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی ملا۔ اب ان کو ساری باتیں بھی بتائیں، پرانے نبیوں کی بھی بتائیں۔ تو اب اس وقت کیا تھا، جو ساری نشانیاں جو تھیں، یہ واقعات جو تھی، تو اس جو نشانیاں کن کے لیے ہوئی، کس نے ان سے فائدہ اٹھایا ان ساری نشانیوں میں؟ ان فی ذالک الآیات لکل صبار شکور، یعنی صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صبر اور شکر کرتا ہے وہ توحید پہ قائم رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو
اس 2 چیزیں پکڑ لے گا نا شکر اور صبر، وہ نہیں ہٹ سکتا دین سے، وہ دین پہ رہے گا۔ اب آپ اگر نارملی بھی اپنی زندگی میں دیکھیں نا، اگر آپ شکر کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، روز آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنی نعمتیں ہیں، تو ایک اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے نا، وہ مومن کا صبر والا ہوتا ہے یا شکر والا ہوتا ہے۔ دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے گھر میں اچانک مہمان آ جاتے ہیں، ہم بڑے چڑھتے ہیں، اب ہم مہمان آئے اس کا کر تو کچھ نہیں سکتے، کرنا تو ہم نے ہے، ہم ان کو بنائیں گے بھی، انٹرٹین بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ہم نے اپنا سارا ثواب جو ہے وہ کیسے ختم کر لیا؟ گلا شکوہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے، میں آرام ہی کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کہاں سے آرام کر رہی ہے، بھیجو مہمان اس کی طرف۔ غلط ہو گیا نا؟ تو اگر کچھ ایسا آپ کو لگے تو آپ کیا کریں؟ چلیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہے، تو آپ اس وقت کیا بولیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے، لیکن آپ نے میرے پہ اگر یہ آزمائش بیشی ہے تو مجھے قابل کریں اس کے کہ میں اس کو صحیح طریقے سے کر سکوں، آپ کی خوشنودی کے لیے میں مہمانوں کو انٹرٹین کروں گی، تو مجھے ہمت دے کہ میں ان کو اچھے طریقے سے انٹرٹین کر سکوں۔ اپنا شکر اور صبر کے ساتھ اس بات کو کریں، تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے آپ کے کام میں بھی برکت ہوگی اور آپ کا دل بھی جو ہے وہ صبر اور شکر میں جمع رہے گا، اگینسٹ نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ چھوٹی-چھوٹی، ہم اس طرح زندگیوں میں جو چھوٹے-چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں نا، ان کو کئی دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ان کو اس طرح ہم کرتے ہیں کہ ان میں بے صبری بھی ہم کرتے ہیں اور ناشکری بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بے صبری اور ناشکری سے بہت بہت بچ کے رہیں۔ کیونکہ بے صبری اور ناشکری جو ہے وہ انسان کو آہستہ 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 کیا کرتی ہے؟ دور لے جاتی ہے، دین سے دور لے جاتی ہے۔ تو ہم نے اس کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ آیا 6 ہے، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اور اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یہ سیم سورہ جو ہے نا سورہ بقرہ میں بھی ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں فرعون سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں سے ذکر کیا تھا کہ وَإِذَا أَنجَيْنَكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ فرعون سے ہم نے تمہیں نجات دی۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ کیا کرتا تھا، یسومونکم سوء العذاب، یعنی کہ بہت سے وہ تمہیں مشکلوں میں ڈالتا تھا۔ صرف ایک ایگزامپل بتائیے جو آگے آئے گی، لیکن بہت سی اور بھی مشکلیں تھیں، جیسے یہ پیرامڈز وغیرہ بنے تو ان میں بھی ہو سکتا ہے ان کی ساری لیبر جو ہے وہ ان سے یوز کرتا ہو۔ تو پھر کیا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ تمہارے لڑکوں کو مار دیتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور پھر یہ تمہارے رب کی طرف سے ذالک بلاء من ربکم عظیم، کہ تمہارے رب کی طرف سے بہت سخت آزمائش تھی تمہارے اوپر، اور پھر ہم نے اس آزمائش میں سے کن لوگوں کو نکال لیا، جنہوں نے صبر اور شکر کیا، اللہ کا کہنا مانا، اور پھر کیسے انہیں فرعون سے نجات ملی۔ اب یہ نہیں تھا کہ کسی کو کوئی تکلیف ہی نہیں آئی، تکلیف آتی ہے، اس پہ صبر اور شکر جو کرتا ہے اس کو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دریا میں سے نکال دیا۔ ٹھیک ہے؟ اب آگے کیا آیا ہے 7، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ تو اب کیا ہوا، شکر گزاری کا دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ ہم نے پڑھا تھا شکر گزاری اور صبر، یہ ہم اس آیا میں پڑھیں گے کہ توحید پہ رہنے کا ذریعہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس میں یہاں پر کہہ دیا آیا 7 میں، اب آپ غور کریں کہ یاد رکھو کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں زیادہ نوازوں گا، اور کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا جو شکر کرے گا میں اسے زیادہ دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو کم دوں گا، تو کون چاہتا ہے اس کی نعمتیں کم ہو جائیں؟ تو اب یہ دیکھیں جب ہم ناشکری کر دیتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی، ہم کہتے ہیں اف میرے تو ساتھ والی جتنی تھی نا، سب کو کے گھر بن گئے ہیں، یا سب کے پاس اچھی چیزیں ہیں، میرے پاس ہی نہیں ہے۔ یا فار ایگزامپل سب کے بچے ہو گئے ہیں، میرے پاس بچے نہیں ہیں، یا کوئی بھی نعمت آپ کے پاس نہ ہو، یا آپ کسی کے کن کن چیزوں پہ ہم رش کرتے ہیں، حسن پہ رش کر لیتے ہیں، حسین ہے میں حسین نہیں ہوں، کامیاب ہے میں کامیاب نہیں ہوں، جو ہے وہ اس کے پاس زیادہ دولت ہے میرے پاس دولت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو بہت دوسرے کی بہت آرام سے زندگی ہے، میری مشکل زندگی ہے، میں بہت محنت کرتی ہوں، وہ اس نے تو کبھی محنت نہیں کی، مطلب ایسی چیزوں پہ ہم لوگوں پہ رش کرتے ہیں، اور پھر کر کے کیا کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ تو ہم نے جس حالت میں ہم ہیں، جو نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان پہ غور کر کے شکر گزار بنے، تو پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ سے زیادہ دے گا۔ اس میں ایک واقعہ بڑا مشہور ایسے آتا ہے نا کہ ایک شخص تھا، وہ بہت ہی امیر تھا، بہت ہی امیر تھا، اور وہ جو ہے وہ پوچھتا ہے کہ میں اس قدر امیر ہوں اور اس قدر امیر ہوں، تو کسی نے انہیں کہا کہ اس نے کہا میں اتنا امیر ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں نا، تو کسی نے کہا کہ اگر تمہیں عمارت نہیں چاہیے تو شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا چھوڑ دو۔
نے कहा ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी नेमतें दी है, मैं शुक्र अदा करना कैसे छोड़ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा अगर तुम शुक्र अदा करना नहीं छोड़ोगे तो नेमतें तो बढ़ती जाएंगी। और इसी तरह एक फकीर था और उसको किसी ने कहा कि तुम इधर फ़कीरी में बैठे हो तो अल्लाह से दुआ नहीं करते? उसने कहा क्या दुआ करूँ अल्लाह ताला से? क्या मतलब मैं किस बात को, उसने कहा शुक्र अदा किया करो। कहने लगा मैं किस बात का शुक्र अदा करूँ? ये मेरी हालत देखी है तुमने? मैं फ़कीर हूँ, जूते मेरे टूटे हैं, खाने को मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं किस बात का शुक्र अदा करूँ? तो उसने कहा कि अब तुम ये नाशुक्री कर रहे हो तो अब इसी वज़ह से तुम्हारी नेमतें नहीं बढ़ रही, कम ही होती जा रही। अगर तुम शुक्रगुज़ारी करते तो तुम्हारी नेमतें बहुत बढ़ जाती। तो अब देखिए फ़कीर की हालत का एग्ज़ाम्पल दिए, तो हम भी कई दफ़ा अपनी नेमतों का शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, उसे पकड़ के हम कोई ना कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला से गिला और शिकवा बना लेते हैं। तो ये हमने आदत अपनी ख़त्म करनी है इंशाअल्लाह ताला। आया 8 है और मूसा अगर तुम कुफ़र करो और ज़मीन के सारे रहने वाले भी काफ़िर हो जाएँ, तो अल्लाह बेनियाज़ है और अपनी ज़ात में आप महमूद है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये भी कह दिया कि अगर मूसा तुम कुफ़र करो, यानी कि और सारे रहने वाले भी काफ़िर हो जाएँ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो सब कुछ जो कुछ हम कर रहे हैं, ये तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा किया है, तो आगे जो हमारा हिसाब होना है, उसके लिए हम तो तैयारी कर रहे हैं ना। इससे अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आया 9 है, क्या तुम्हें उन कौमों के हालात नहीं पहुँचे जो तुमसे पहले गुज़र चुकी हैं? कौम नूह, आद और समूद और इसके बाद आने वाली बहुत सी कौमें जिनका शुमार अल्लाह ही को मालूम है। उनके रसूल जब उनके पास साफ-साफ बातें और खुली-खुली निशानियाँ लिए हुए आए, तो उन्होंने अपने मुँह में हाथ दबा लिए और कहा कि जिस पैगाम के साथ तुम भेजे गए हो, हम इसको नहीं मानते और जिस चीज़ की तुम हमें दावत देते हो, उसकी तरफ से हम सख्त खलीजान अमेज़ शक में पड़े हुए हैं। अब क्या कहा वो जो कौमें हैं कि कुछ कइयों का तो ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा हमने कुरान में किया है जिसमें कौम नूह है, आद है, समूद है और ऐसी कितनी बेशुमार कौमें हैं जिनका तुम्हें इल्म ही नहीं है क्योंकि इतने पैगंबर आए हैं कि कुल तो 25 पैगंबरों का नाम आए हैं ना, ज़िक्र आया है कुरान में। इससे ज़्यादा जितने पैगंबर आए हैं हमें क्या पता किस-किस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या-क्या चीज़ें भेजी, फिर किताबें आई उनके ऊपर और कितने ही थे जो उनको जिन्होंने इनकार किया। हम हैरान होते हैं ना कि कैसे इनकार कर रहे हैं लोग। तो हमेशा से ये रविश रही है लोगों की कि नबी आते थे और वो इनकार करते थे, नबी आते थे, इनकार करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ये तो चलता ही जा रहा है और हम तुम्हें मिसालें दे के समझा रहे हैं। अब हम तुम्हें कुरान में एक-एक बात बता रहे हैं। ऐसे पूरा पास्ट अब तो हमारे सामने ना एक फ़िल्म की तरह चला दिया है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि अब ये है, अब ये देखो और अब तुम अपना रास्ता जो है ना वो खुद चुनो कि तुम कौन-सा रास्ता लेना चाहते हो। खुली निशानियों को लेना चाहते हो या उनको? और वो लोग क्या करते थे कि ओह! अपना अपने हाथ जो थे मुँह में दबा लेते थे कि उफ़! ये हम कैसे मानें? कैसे हम अपने जो है वो कल्चर को छोड़ दें? कैसे हम ये चीज़ जो है वो इस पे यकीन कर लें? ठीक है ना? इस तरह की बातें किया करते थे। और शक में पड़े रहते थे अल्लाह ताला की तरफ से। तो आया 10 है, उनके रसूलों ने कहा, क्या खुदा के बारे में शक है जो आसमान और ज़मीन का खालिक है? वो तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम्हारे कसूर माफ़ करे और तुमको एक मुद्दत मुकर्रर तक मोहलत दे। उन्होंने जवाब दिया, तुम कुछ नहीं हो मगर वैसे ही इंसान हो जैसे हम हैं। तुम हमें उन हस्तियों की बंदगी से रोकना चाहते हो जिनकी बंदगी बाप-दादा से होती चली आ रही है। अच्छा तो लाओ कोई सरीह सनद। तो अब ये क्या है कि ये बिल्कुल उसी तरह की मिसाल है कि जो इन्होंने दी कि हमेशा माँगते थे कि मुआज़ा लाओ, दिखाओ और जब उनसे कहा जाता है कि तुम देख नहीं रहे देयर इज़ अ क्रिएटर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, तुम्हें बुला रहा है, वो तुम्हारी गलतियाँ माफ़ करेगा और उससे तुम्हें एक मुद्दत तक मोहलत दी है। तो बताया गया कि ये मुद्दत तक तुम्हें मोहलत मिली है, इस यही तुम्हारे पास टाइम पीरियड है, दैट्स व्हाई टाइम इज़ एसेंस कि यही टाइम पीरियड है जो तुम्हारे पास है। और तुम जो हो इसको यूज़ नहीं कर रहे हो और इस तरह जो हो इनकार कर रहे हो, तो वो कहते थे कि ये तुम हमें मना कर रहे हो, हमारे आबा-ओ-अजदाद जिसकी जो है वो पूजा कर रहे हैं, उसको हम कैसे जो है वो छोड़ दें? वही रविश इन्होंने इख्तियार की हुई थी। और आया 11 है, इनके रसूलों ने इनसे कहा, वाक़ई हम कुछ नहीं हैं, मगर तुम ही जैसे इंसान, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है नवाज़ता है और ये हमारे इख्तियार में नहीं है कि तुम्हें कोई सनद ला दें। सनद तो अल्लाह ही के इज़्न से आ सकती है और अल्लाह ही पर अहले ईमान को भरोसा करना चाहिए। अब फिर क्या कह दिया कि ये तो हमारे इख्तियार में नहीं है। उन्होंने कहा ये तो अल्लाह के हुक्म से आता है सब कुछ, तो अल्लाह की तरफ से होता है जो तुम बार-बार माँगते हो कि मुअज़्ज़ा दिखाएँ या कोई निशानी दिखाएँ, तो इसका तो ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ही आती है और अल्लाह पर ही अहले ईमान भरोसा करते हैं। अब आया 12 है।
اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے. جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پہ ہونا چاہیے. تو پھر کیسا ہونا چاہیے مومن کو؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرنا کیسے ہے کہ جیسے ایسے انسان کے اوپر بھروسہ کرنا جو آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا. کسی ایسی چیز پہ بھروسہ کرنا جسے کچھ دینے کی قدرت نہیں ہے. کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دے سکتے ہیں اسی طرح کی جو چیز کو دے ہی نہیں سکتا اس سے اگر ہم مانگتے بھی رہیں گے تو آپ کو کیا دے گا. اچھا جی، آیات 13 ہے. آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے. تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. تو پھر اب وہ کیا کہنے لگے کہ یا تو تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ ورنہ جو ہے ان سے کہہ دیا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے. تو یہ ابھی بھی کیا ہوتا ہے یہاں پر ایسے ہی ہے نا، ہر کسی کا یہ چاہتا ہے کہ ہم انہی کو فالو کریں. آج کل کے زمانے میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ یہی چاہا جاتا ہے کہ انہی کی طرح رہا جائے، انہی کے طور طریقے اختیار کیے جائیں جو پاپولر طور طریقے ہیں تو پاپولر طور طریقے اختیار کیے جائیں. ٹھیک ہے. آیا 14 ہے. اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے، یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو. تو اب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو جب ہم وہی بھیجتے ہیں اور جو ظالم ہیں وہ تو ہلاک ہو جائیں گے لیکن زمین میں کون آباد رہے گا. یعنی کہ جب عذاب آتا تھا تو جو لوگ نہیں مانتے تھے وہ تو ختم ہو جاتے تھے نا، پوری کی پوری قومیں تباہ ہو جاتی تھی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کو بچاتے تھے؟ ان لوگوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وعید سے ڈرتے تھے. تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بچاتے تھے اور وہی ان کا انعام تھا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہوگا. آیا 15 ہے. انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا جو ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی. تو پھر وہ بار بار مانگتے تھے نا کہ اب ہمارا فیصلہ کرو اور ہمیں بتاؤ کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے. تو بار بار قیامت کو کہتے تھے کہ ہمیں دو. تو یہ جو جبار ہیں یہ عنید ہیں، یہ جو ان کا غرور ہے یہ کیسے ٹوٹتا ہے کہ پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آتا ہے. آیا 16 ہے. پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے پیپ والا پانی پلایا جائے گا. تو اب جن لوگوں نے انکار کیا ان کا ذکر کیا ہے کہ انہیں پیپ والا پینے کے لیے کیسا پانی دیا جائے گا؟ پیپ والا. اب امیجن کریں کہ ہم یہاں پر کتنے ہمارے ہیں نا نخرے ہیں کہ ہم لوگ تو ٹیپ واٹر بھی نہیں پی رہے ہیں، اب ہم منرل واٹر بوٹل واٹر پیئیں گے. کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی میں تو سوڈا پیوں گا. اور پانیوں میں بھی کتنی کتنی طرح کے رنگ آ گئے ہیں نا کہ پینے کے لیے. اور کہاں وہاں پر جہنم میں کیسا پانی ہوگا؟ پیپ ملا پانی. اور پھر آگے کیا ذکر کیا کہ وہ ان کے اندر بھی نہیں جائے گا 17 میں، جس سے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتر سکے گا. موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کو لاگو رہے گا. استغفر اللہ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب وہ پانی اندر کرنا چاہے گا اور وہ اندر نہیں ہوگا. اور کیا ہوگا کہ وہ چاہے گا کہ مجھے موت آ جائے لیکن کیا ہوگا اس کو موت نہیں آئے گی. اور پھر کیا ہوگا کہ وہ ایک سزا ختم نہیں ہوگی، آگے اس کی اور سزا پڑی ہوگی. کہ صرف یہی نہیں ہے کہ ختم ہو جائے اور پھر اس کے بعد دی اینڈ ہو جائے، وہ تو چلتی ہی رہے گی مسلسل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں اور ہمیں قرآن پاک میں ڈفرنٹ جگہوں کے اوپر یہ بات جو ہے وہ اس کی تنبیہ کی ہے نا. سورہ النازعات میں بھی ذکر کیا کہ جس نے سرکشی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. دنیاوی زندگی کو ترجیح دینا اور سرکشی کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے انکار کرنا، یہ جہنم ہے. اور اس طرح سورہ رحمان میں کیا آیا؟ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے والے کا خوف جس نے کیا اسے دوہری جنتیں ہیں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا مانے گا اس کے لیے جنتیں ہیں، دوہری دو جنتیں. ٹھیک ہے. تو جو حکم کی نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم ہے. اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، وہ تمام مخلوق کو ندا کر کے کہے گی کہ میں ایک سرکش ضدی کے لیے مقرر کی گئی ہوں. استغفر اللہ. یعنی کہ جنت اور جہنم کا بھی کئی دفعہ ایسے بتایا جاتا ہے کہ وہ بولتی ہیں جیسے ان کے جذبات ہوں، کبھی کہتے ہیں وہ کھولتی ہے. اور وہ یہ کبھی ان کے آپس میں بھی گفتگو بتائی جا رہی ہے کہ جنت اس کو جہنم کے ایسے کہتی ہے اور جہنم جنت کو ایسے کہتی ہے. تو اس طرح بھی ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ اس بات سے انسان کس قدر خوف زدہ ہو.
اور آیا 18 ہے، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کی اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی غم گشتگی ہے، یعنی کہ گمراہی ہے۔ اب کیا ہوا کہ ایک تو جیسے دنیا میں ہم کہتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، بہت آنےسٹ ہوتے ہیں، بہت انہوں نے ہیومینیٹیرین کازز کیے ہیں، بہت اچھا کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے جو سارے نیک عمل ہیں کیونکہ انہوں نے رب سے کفر کیا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کفر کریں گے اور پھر ان کے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ راکھ کی سی ہے۔ اور پھر صرف راکھ نہیں، دیکھیں نا جیسے اب ہم دیکھتے ہیں نا جب کسی چیز کو اب جلا دیتے ہیں تو پھر اس میں سے کوڑے کرکٹ میں سے بھی کچھ چیز نکل آتی ہے۔ آپ نے دیکھے چھوٹے چھوٹے بچے کوڑے کرکٹ میں سے کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں کہ ہاں کوڑے کرکٹ میں سے بھی کچھ چیزیں نکل آتی ہیں، جب پھر اینڈ میں اس کوڑے کو آگ لگا دی جاتی ہے تو پھر اس میں سے کچھ نہیں نکلتا جب وہ پوری راکھ بن جاتی ہے۔ اور پھر راکھ کا بھی دیکھیں نا کچھ وزن تو ہوتا ہے، راکھ اول تو بہت ہی ویٹ لیس ہوتی ہے لیکن پھر بھی کچھ وزن تو ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ اس کے بعد بھی اس راکھ کی حالت کیسی ہوگی کہ ایک طوفان دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، یعنی کہ پھر وہ ایسے جیسے ہوا چلتی ہے تو کیسے اڑ جاتی ہے نا راکھ، تو صرف عام ہوا نہیں، طوفانی ہوا چلے اور دنوں تک چلتی رہے تو اس راکھ کی کیا حالت ہوگی کہ اس کا کوئی ویٹ ہوگا؟ اس طرح ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، ایسے اعمال ضائع ہوں گے ان لوگوں کے جو اللہ کا کفر کرتے تھے، ان کے نیک اعمال ایسے ہیں۔ تو بہت بہت دعا کریں کہ ہم جو نیک اعمال کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر لیں، یہ نہ ہو کہ ہمارے اعمال کسی ہمارے غلط کام کی وجہ سے ضائع ہو جائیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ہم کچھ کام کرتے ہیں لیکن شکوہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، ناشکری کرتے رہتے ہیں، تو اس سے ہمارے اعمال ضائع ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں کہ جو اچھا کام ہم کریں، کبھی ہم نے کسی کو کوئی پیسے دے دیے، کل ہمیں اس سے کچھ کام پڑا اور وہ ہمارے کام نہیں آیا تو پھر ہم فوراً گلہ کریں گے تو جب اس کو ضرورت تھی تو میں اس کے کتنے کام آئی تھی اور آج مجھے ضرورت پڑی ہے تو اس نے کیا کیا؟ اپنا مال ضائع، کیا فرق پڑا؟ وہ جو اس نے کیا وہ اس کا فیل ہے، جو میں نے کیا جو وہ میرا فیل ہے، یہ سوچیں آپ اور معاف کریں، چھوڑیں اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ہم بدلہ لوگوں سے چاہتے ہیں، کسی بھی انسان سے کوئی بدلہ نہ چاہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بدلہ چاہیں، کیونکہ جو بھی کچھ آپ اچھا کر رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کریں، اسی کی نیت کریں اور اسی سے بدلہ چاہیں۔ جو بھی آپ اچھا کام کسی کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، کسی کی کوئی ہیلپ کرتے ہیں، کوئی مدد کرتے ہیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بدلہ چاہیں اس کا، تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں، کیونکہ دیکھیں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں ایسے راکھ کی طرح ان کی ہو جاتے ہیں اعمال۔ تو اسی طرح یہ جتنے لوگ ایمان کے ساتھ عمل صالح ضائع ہیں، تو اب مسلمانوں کو کتنا اپنے عقیدے کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے نا۔ ہمارے عقیدے کی بہت اہمیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کفر ہوگا تو مال ایسے ضائع ہو جائیں گے اور اگر ایمان ہوگا تو کیا ہوگا؟ ٹھہریں گے ایمان۔ تو یہ عقیدہ جو ہمارا ہے جس کو ہم اتنا ٹیکن فار گرانٹیڈ اور اتنا لائٹ سمجھتے ہیں، یہ لائٹ نہیں ہے، بہت وزنی ہے۔ اس عقیدے کا اللہ پہ ایمان کو جب ترازو میں رکھا جائے گا تو ترازو جو ہے وہ بڑا بھاری ہو جائے گا اس عقیدے کی وجہ سے، اس اللہ پہ ایمان کی وجہ سے۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو ان سے لو نہ سمجھیں، کیونکہ اور ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے اعمال بچا کے رکھیں اور اللہ سے مسلسل استغفار کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں کہ ہمارے اعمال بچے رہیں اور ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ صحابہ کرام وغیرہ کیا تھے؟ صحابہ کو کیسا ایمان تھا؟ ان کا ایمان ایسا تھا کہ وہ اللہ کا کلام سن سن کے روتے تھے۔ مومنوں کا ذکر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے کہا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ ان کے دل لرز پڑتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ ایسے ایسا ایمان چاہیے، ایسا ایمان اللہ کرے ہمارا ہو کہ جب ہم بھی اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھیں۔ ٹھیک ہے، تو آگے ہم پڑھتے ہیں آیا 19۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے۔ تو اب کیا بولا کہ تخلیق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے وہ حق پر ہے، وہ تم لوگ اگر نہیں مانو گے تو تم لوگوں کی جگہ نئے لوگ آ جائیں گے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا مانیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہمارے گھر میں کوئی ایک سرونٹ ہوتا ہے اور ہمیں پسند نہیں آتا یا وہ ہمیں تنگ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو نکالو، ہم کسی اور کو رکھ لیں گے، یہ اس نے سمجھا بس اس کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہوگا، کر دیتے ہیں نا ہم بھی ہوں اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر کہ نکالو میں کسی اور کو رکھ لوں گی، یہ بہت تنگ کر رہا ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب تم مجھے میرا کہنا نہیں مانو گے تو پھر مجھے کیا، میں تمہیں نکال کے اور خلقت لے آؤں گا۔ آیا 20 ہے، ایسا کرنا اس پہ کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اور 21 ہے، اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں جو دنیا میں کمزور تھے
وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے، ہم تو یکساں ہیں، خواہ ہم جزو فراخ کریں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ کمزور ایمان والے کیا کریں گے؟ ایمان ہمارا بڑا قیمتی ہے نا، تو کمزور ایمان والے اس وقت کیا کریں گے؟ وہ ایسے لوگ جن کو وہ فالو کرتے تھے نا، ان سے کہیں گے کہ یہ تو ہم تو تمہارے پیچھے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ یہاں باقاعدہ ذکر ہے فقالوا الضعفاء کہ وہ کیا بولیں گے ضعفاء اور ضعف للذین استکبروا، کہ وہ ایسے کمزور ایمان والے لوگ جو دوسروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کسی نے کہا اس کے پیچھے لگ گئے، ٹھیک ہے، اپنا تو ہم نے نہیں دیکھا ایمان کیا ہے، جو سب کر رہے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اب غیر مسلموں کو فالو کرتے جا رہے ہیں، کفار کو فالو کرتے جا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ اب ہم ان سے پھر کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں فالو کر رہے تھے، تو اب ہمیں بچا سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمارا تو اپنا بچنا مشکل میں ہے، ہم تمہیں کیا بچائیں گے؟ ہوتا ہے نا ایسے کئی دفعہ ہمارے آباء و اجداد جو تھے، دیکھیں نا، اب جو سود کا سسٹم ہے یہاں پر ہے نا، ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہاں تو سود کا سسٹم نہیں تھا، اس زمانے میں تو کیش پہ چلتے تھے، اس طرح گھر گھر میں تو نہیں نا تھا، بینکنگ سسٹم کے اندر تو نہیں تھے نا سارے، تو وہ والا سسٹم بھی ہم نے چھوڑ دیا، اور جو ہمارے آباء و اجداد کی کوئی اور ایسی چیزیں تھیں جو اچھی چیزیں تھیں وہ ساری ہم نے چھوڑ دی، الٹی بری چیزوں کا بھی انفلوئنس لینا شروع کر دیا ہم نے، کفار کا انفلوئنس اپنی زندگیوں میں کرنا شروع کر دیا۔ تو اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کانشیس ہوتے ہیں، میں تو اگر سر پہ حجاب لیتی ہوں تو مجھے تو بڑا آڈ لگتا ہے کہ لوگ مجھے ایسے دیکھیں گے یا ویسے دیکھیں گے، یا میری پروٹیکشن نہیں ہے، یا میں بڑا ڈر رہی ہوں، اور مطلب اللہ سے ڈرے نا، ہم نے اب لوگوں سے ڈر رہے ہیں اور اس طرح ڈر ڈر کے چلیں کہ میں تو ان کی طرح دکھنا چاہتی ہوں، تو میں تو مطلب ہم نے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جاب پہ جاتی ہوں میں حجاب اتار دیتی ہوں کیونکہ لوگوں کے آگے کانشیس ہوتے ہیں، تو اب ہم لوگ پیپل کانشیس ہیں، ہمیں گاڈ کانشیس بننا ہے، گاڈ کانشیس کی بجائے پیپل کانشیس ہے، پیپل پلیزر ہیں، لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہمیں گاڈ پلیزر بننا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے خوش کرنا ہے، تو ہم نے وہ چیزیں کرنی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوں، لوگ ہم سے خوش ہوتے ہیں نہیں ہوتے اس کا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ پھر اس دن کیا ہوگا، یہ جو کمزور ایمان سے پھر کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو ہیں جب ان سے کہیں گے ہم تو تمہارے فالوورز سے تمہیں فالو کر رہے تھے، ہم تو اتنے ہر چیز تمہارے کہنے پہ کر رہے تھے، تو اب تم ہمیں بچاؤ، تو پھر وہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے تو خود اپنا مسئلہ پڑا ہوا ہے، تو ہم تمہیں کیا بچائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آیا 22 ہے نا، یہ تو اس کو تو جو نا کہتے ہیں شیطان کا خطبہ ہے، ٹھیک ہے، خطبۃ الشیطان ہے یہ، کہ اس دن قیامت والے دن کا منظر ہے، یہ ہمیں فیوچر اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ قیامت والے دن فیوچر ہے، تو خود کیا شیطان کیا خطبہ دے گا اس دن، آیا 22 میں، اور جب فیصلہ ہمیں پڑھی اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری زما ہوتا ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے، اب یہ خود شیطان کہہ رہا ہے کہ ایسے ظالموں کے لیے دردناک سزا یقینی ہے، اس نے اپنا پوائنٹ پروف کرنا ہے کہ وہ یہ پروف کر دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو انسان آپ نے بنایا ہے نا یہ صحیح نہیں بنا، تاکہ اس کے پاس سے حاصل کیا ہوگا جب اس کا پوائنٹ پروف ہو جائے گا، وہ محنت کیوں کر رہا ہے کہ اگر اس کا پوائنٹ پروف ہو گیا تو اس کی بخشش ہو جائے گی، تو وہ بیسیکلی تو وہ اپنی ہی بخشش کے کروانا چاہتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہوں گی، ہمیں پتا ہے نا کہ وہ بہت ہی عبادت گزار تھا، بہت اس کے تو درجات اتنے بلند تھے، تو پھر اب وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پوائنٹ پروف کر دے، صرف پوائنٹ پروف کرنے تک نہیں ہے یہ بات اس لیے ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے، جب اس کا پوائنٹ پروف ہوگا تو وہ یہ دیکھیں نا، دو کنڈیشنز تھی، غلطی تو حضرت آدم نے بھی کی تھی، ٹھیک ہے، حضرت آدم نے بھی کھا لیا تھا پھل، اور اس نے بھی انکار کیا، دونوں نے انکار کر دیا تھا نا، تو فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام نے مان لیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، انہوں نے معافی مانگی، اور اس نے کہا نہیں 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 میں تو اپنا پوائنٹ پروف کروں گا،
یہ بھی جیسے حضرت آدم نے معافی مانگ کے اپنے آپ کو ایکول کرنا کیا نا کہ میری بخشش ہو جائے اور پھر میں جنت میں جاؤں، اس نے بھی اپنی بخشش کے لیے ہی کہ میری معافی ہو جائے گی، میں جنت میں چلا جاؤں، مجھے اللہ تعالیٰ معافی دے دیں گے، لیکن معافی کے لیے معافی نہیں مانگی، کہا میں پوائنٹ پروف کر کے دکھاتا ہوں آپ، لیکن ان دی اینڈ وہ چاہتا ہے کہ اس کی معافی ہو جائے، تبھی اس نے یہاں پر بولا کہ میں تو تم لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتا تھا، تم تو خود کر رہے تھے، میں کوئی تم سے ہاتھ پکڑ پڑ کے تو نہیں تمہارے کوئی کام کرا رہا تھا، میں تو تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا تھا، تم لوگ خود ہی سارے کے سارے پہلے ہی بہکنے کو تیار تھے اور تم مجھے کس بات کی ملامت کر رہے ہو؟ اور پھر یہ کہا کہ تم نے تو مجھے خدائی شریک بنا رکھا ہے اور میں تو اس سے بری الزمہ ہوں، پھر کیا کہا ایسے ظالموں کے لیے دردناک سزا یقینی ہے، بیکاز وہ خود پہلے اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ جو تم لوگ اللہ کے اگینسٹ جا رہے ہو یہ تو واقعی دردناک سزا، خود بھی کہہ رہا ہے کہ یقینی ہے تم لوگوں کے لیے کہ اب ہو کر ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم اب اس کی باتوں میں آ کر اپنی چیزیں جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ خراب کر رہے ہیں اور یہ جو ہے نا وہ شیطان کا خطبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس دن وہ کسی چیز کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی نہیں ہوگی، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں نا ہمارے دل میں کیا آتا ہے ہمارا مطلب ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں مطلب شیطان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہکاتا ہے نا کہ اب اگر ہمارا دل نہیں چاہ رہا کئی لوگ کیا کہتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی میرا دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو تو میں نماز نہیں پڑھوں گی بیکاز میں تو بہت آنےسٹ ہوں بیکاز یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بددلی کی نماز نہیں چاہیے کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ ہاں میں کہیں کھانے پہ آئی ہوں تو یار یہاں جلدی جلدی نماز پڑھنی پڑے گی تو میں نماز نہیں پڑھ رہی ہوں میں تو گھر جا کے آرام سے پڑھوں گی تو اللہ کو میری یہ جلدی جلدی کی نماز نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو یہ نماز ہی چاہیے جس میں میری کانسنٹریشن نہ ہو ٹھیک ہے تو کیا کیا نماز ہی چھوڑ دی اور پھر کیا کیا گھر جا کے پڑھوں گی اور گھر جا کے آرام سے پڑھوں گی اب اللہ جانے گھر جا کے پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی ٹھیک ہے پھر بھی وقت پہ نماز پڑھنا افضل ہے پھر بھی وہاں پہ کانسنٹریشن سے پڑھنا افضل ہے تو ہوتا کیا ہے وہ ہمیں ایسے بہکاتا ہے کہ اٹس اوکے اللہ کو تمہاری نماز کی ضرورت نہیں ہے اگر تم کانسنٹریشن سے نہیں پڑھ رہی کئی لوگ کام پہ نماز نہیں پڑھتے کہ اتنی جلدی جلدی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو میں ایسی نماز نہیں پڑھتی جلدی جلدی اللہ کو میری ایسی نمازیں نہیں چاہیے آئی ایم ویری آنےسٹ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے ہمیں کہ دیر از نو ایکسیپشن کہ تم نماز چھوڑ کے کوئی اور کام کرو دیر از نو ایکسیپشن ٹو دیٹ تو یہ ہمیں کیا شیطان ایسے بہکاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ہماری نمازیں چھوٹی شروع ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ ہم دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہمیں وہ تھپکی دے کے رکھتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں اور پھر جو چیز ہے وہ اس سے الٹ ہو رہی ہے مردوں کو عورتوں والے کام کرنے ہیں عورتوں کو مردوں والے کام کرنے ہیں مردوں کو گھر بیٹھ کے بننا ہے ہوم ڈیڈ بننا ہے ہوم ہسبینڈ بننا ہے عورتوں کو باہر نکل کے دنیا جہان کے کام کرنے ہیں یعنی کہ جو اللہ نے بنایا ہے اس سے ہم نے الٹ چلنا ہے کیونکہ ہمیں شیطان نے کہا کہ الٹ کرو گے تو بڑی اچھی بات ہے استغفر اللہ اچھا جی اب آیا 24 میں یہ اب جو کلمہ طیبہ کی ہم نے بات کی تھی نا کہ اس کی بہت ہی خوبصورت مثال ہے وہ یہاں کے یہاں پر جو ہے نا اس کا ذکر آ رہا ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہو اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوں آیا 25 ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں اب ایک کلمہ طیبہ ہے ہمارا کلمہ طیبہ ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا مثال دی ہے اس کی کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک جو ہے نا یہ کلمہ تو شجرہ ایسا ہے کہ جو جڑیں جب ایک بیج ہوتا ہے نا وہ جس زمین میں جاتا ہے کہ تو بیج بہت خوبصورت ہونا چاہیے تو ایک بہت ہی خوبصورت بیج ہے جو کہ ایمان کا بیج ہے اب وہ جا کے ڈفرنٹ دلوں کے اوپر جائے گا اب اگر زمین زرخیز ہے تو بیج وہاں پر جائے گا زمین سخت ہے تو بیج وہاں چلا بھی جائے گا تو اثر نہیں کرے گا تو یہ ایسے مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں تو اب ہمارے دل اگر نرم ہوں گے سافٹ ہوں گے پھر وہاں بیج جائے گا تو اس سے ایسا درخت نکلے گا کہ جس کی بہت ہی جڑیں بہت گہری ہوں گی اچھی طرح سے مضبوطی سے پکڑ لے گا دنیا کی باتوں کا اس کو اثر نہیں ہوگا پھر وہ ایک اسٹیڈ فاسٹ انسان مومن ہوگا اور پھر اس سے جب اس کا جو درخت ہے وہ اونچا جائے گا اوپر کی طرف جائے گا آسمان کی طرف کیونکہ اس کی ساری فوکس کیا ہوگا لائف آفٹر ڈیتھ کی طرف اور پھر اس کی اتنی شاخیں نکلیں گی اچھے کام ہم کرتے ہیں تو ہماری وہ جو اچھے کام ہے وہ ہماری شاخیں ہیں اور وہ جو پتے نکلتے ہیں وہ آگے آگے اچھا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ مرنے کے بعد نہیں ہوتا مطلب قیامت پہ ہمارا فیصلہ ہوگا جنت اور دوزخ کا مرنے کے بعد کیوں نہیں ہوتا فیصلہ تو یہ سوچا ہے آپ نے اس کی یہی وجہ ہے
کیونکہ مرنے کے بعد بھی ہمارا فیصلہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ مرنے کے بعد ہمارا اعمال نامہ جاری رہے گا۔ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا، مجھے دیکھ کے کسی نے غلط کام کیا، تو اب میرے بعد جتنے لوگ وہ غلط کام اس کے بعد کریں گے، ان سب کے حصے کا ایک گناہ مجھے بھی ملتا رہے گا۔ جیسے حابیل قابیل میں سے کہا نا کہ اس نے قتل کیا، تو اب دنیا میں جو بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک حصہ کا گناہ اس کو بھی ملتا ہے۔ تو ہم اس لیے کوشش کریں کہ ہم اچھے کاموں کے پودے لگائیں۔ اگر میں آپ کو بات بتا رہی ہوں تو آپ آگے سے بات بتائیں۔ اب میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، کل آپ نے پڑھانا ہے، آپ لوگوں نے قرآن کے ٹیچر بننا ہے، آپ نے لوگوں کو آگے بات بتانی ہے۔ تو پھر یہ پھول پتے آگے آگے بڑھیں گے، ان کی شاخیں آگے بڑھیں گی، تو ہمیں ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے مال نامے میں ثواب ملتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہماری اولاد کو اگر ہم اچھا بنائیں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، تو آخر دم تک ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ اس طرح کا درخت ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے اور خود انسان اپنے لیے بھی فائدہ ہو۔ صحیح بخاری شریف میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ یہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کے مشابہ ہے، تو جس کے پتے نہیں نہ جھڑتے ہو، نہ جڑوں میں، نہ گرمیوں میں، وہ اپنا پھل ہر موسم میں لاتا رہتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں کہہ دوں کہ کھجور کا درخت ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مجلس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، تو وہ خاموش رہے، ان کے بیٹے تھے نا حضرت عمر کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت کھجور کا ہے۔ جب یہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو اپنے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو میں نے فرمایا کہ ہائے میرے پیارے بچے، اگر تم یہ جواب دیتے تو مجھے تم تمام چیزوں کو مل جانے سے زیادہ محبوب ہوتے، یعنی کہ ان کے علم کی وجہ سے کہ ان کو یہ خیال آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے جو اوپر کی طرف جاتا ہے، اس کی مثال دی گئی۔ آیت 26 اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ اور 27 ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا فرماتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ تو اب کلمہ خبیثہ کیا ہو گیا؟ ایسے لوگ جو لوگ جو ہیں وہ کلمہ خبیثہ کون ہو گئے؟ جو لوگ کفار ہیں، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے۔ تو کیسا ہے ان کی جڑ کیسی ہے؟ جو بالکل ہی ایسے، جو بالکل جڑیں جن کی مضبوط نہیں ہوتی، ایسے ہلکے ہلکے پودے چلتے ہیں کہ ہوا چلی نہیں کہ اکھڑ گئے۔ ان کا ایمان ایسا ہوتا ہے کہ ہوا چلی کہ جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے کہ بس نکلنے کو تیار ہیں، کہ ذرا سا جھونکا آیا اور یہ فارغ ہو گئے، بس ہم نہیں مان رہے، اور گلے شکوے اور ہر چیزیں اور کیسے ہوتے ہیں وہ؟ خاردار، جیسے کیکٹس ہوتا ہے نا، کہ خاردار ہاتھ بھی لگائیں تو سخت۔ اور مومن کا درخت کیسا ہوتا ہے؟ دوسرے کے لیے فائدہ پہنچانے والا، اس کو دینے والا، اس کے لیے فائدہ کسی کو اچھی بات بتانا بھی فائدہ ہے، کسی کی مدد کرنا فائدہ ہے، ہر چیز کے لیے مرہم رکھتا ہے، دوسرے کے لیے اچھا بنتا ہے۔ تو اس طرح اس کی مثال دی کلمہ خبیثہ کی۔ اور پھر کیا فرمایا کہ ایمان لانے والوں کے لیے کہ وہ ثابت قدم جو رہیں تو وہی رستہ اختیار کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔